तमाम चीज़ों को कवर किया। सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को, आपके सुनने वालों को, आपको, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम अंधेरी रातों से गुज़र कर अब उजाले की तरफ हमारा एक सफ़र शुरू हुआ। जिस तरीके से इस मुल्क की तबाही और बर्बादी माजी की हुकूमत ने की वो आपके सामने है। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आप लोगों को पीका कानून को जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो है ख़त्म किया, मैं आपको, आपकी पूरी बिरादरी को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक हम हमेशा इसी भी बिलीव करते हैं कि इज़हार ख़याल की आज़ादी होनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई थी, इंशाअल्लाह ताला उस फैक्ट्री के जो मैनेजर है वो बहुत जल्द जो है वो फारिग होने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें इंशाअल्लाह अपना एक प्रेसिडेंसी में लाएगी। कल जाते जाते साबका स्पीकर कौमी असम्बली ने जो काम किया, मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी तारीख़ में, दुनिया की पार्लिमानी तारीख़ में वो स्याह बाब जो है वो लिखा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने इस आइन की, ये जो आइन है इसकी खिलाफ वर्जी स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और कुछ वज़रा ने वज़ीर आज़म समेत की। मैं आज इस प्लेटफार्म से अपने आने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करूँगा कि ये आइन जो है एक मुक़द्दस किताब है हमारे लिए, इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले इस किस्म के लोग जो हैं उनका रास्ता रुक जाए। कल आप देखें कि जब उनके पास कुछ नहीं बचा, टीम मौजूद थी पार्लियामेंट के अंदर, कप्तान के इंतज़ार कर रही थी कप्तान आएगा, और कप्तान फ़्लाइट लेके वापस घर चला गया। वो बैरून मुल्क जैसे कहते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाते हो, टीम खड़ी थी कि आएंगे और उसके बाद पता चले कप्तान तो जो है वापस घर चला गया। फिर टीम को मजबूरन जो है ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ गया। आपके सामने थे। फिर स्पीकर ने जिस तरीके से कल मीडिया के साथ गालम गलोच की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसने आइन के साथ, लोगों के साथ, इस कुर्सी के साथ जो मतलब है कि रवैया अख्तियार किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लिमानी तारीख़ में और दुनिया की पार्लिमानी तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप देखें कि जिस तरीके से कल वो भागे, आपके सामने है। कल साबिक हमारे वज़ीर ख़ारजा, और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द अपने साथ लिखेंगे, साबिक उम्मीदवार वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो लंबी चौड़ी तकरीर की, जो कल वो कोशिश कर रहे थे कि शायद हम बच जाएं और मैं मुराद सईद से ज़्यादा नंबर लेके जाऊं, लेकिन आप बहुत भी कोशिश कर लें आप मुराद सईद नहीं बन सकते। उसके लिए आपको इससे बहुत ज़्यादा मेहनतें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो है वो कल जिस तरीके से उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया पार्लियामेंट में, कुछ पार्लियामेंटेरियन ने भी किया, लेकिन हमने, वो चाहते थे कि हम उनके साथ लड़ें, जमहूरियत पर शब खून मारा जाए, लेकिन हमने बड़ा सब्र से काम लिया। लेकिन हमें पता है जिन जिन लोगों ने जो जो कल बातें की, अब उनको पता होना चाहिए कि वो अपोजिशन में आ गए हैं। हमने 3 दिन पहले जब हम गए शहबाज शरीफ साहब के घर, और हमारी मुश्तरका जब सुप्रीम कोर्ट के बाद जब आइन की बहाली हुई, हमारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर तमाम लीडरान ने कहा कि हम फ्यूचर के अपोजिशन के साथ मिसाक मईशत करने को तैयार हैं, हम फ्यूचर के अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं, हम गले भी मिलेंगे, हम हाथ भी मिलाएंगे उन लोगों के साथ के जो उनमें अच्छे लोग हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने डाके डाले, जिनके ताने बाने फारा खान जैसे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ कोई ना हाथ मिलाया जाएगा ना गले मिलाया जाएगा, बल्कि उनका प्रॉपर एहतसाब होगा। इन्होंने तो विक्टिमाइजेशन के लिए एहतसाब ब्यूरो को इस्तेमाल किया, हम विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने ज़्यादतियाँ की उनके साथ उसी तरीके से भुगता होगा। आप देखें कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पीटीआई की जिस तरीके से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रही है, जिस तरीके से हमारे इदारों के हेड्स को जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स कर रही हैं, वो सबके सामने हैं। हमने भी बहुत सी चीज़ें झेली हैं। जब 4 अप्रैल को हमसे सवाल किया गया कि आपको इस जुडिशरी और इस बेंच पे एतमाद नहीं है, उसका जवाब हमारे लिए बहुत मुश्किल था 4 अप्रैल को देने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमें एतमाद है। और कल आप देखें कि तारीख फिर दोहराई गई
کہ 10 اپریل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے تھے آئین کی بالادستی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اور بہت ہی کوشش کی عمران خان اور اس کے حواریوں نے کہ ہم جاتے جاتے اس ملک میں ایسا گند کر جائیں کہ شاید کوئی ٹیک اوور ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، تاکہ جیسے کہتے ہیں کہ میں خود نہیں کھیلنا، نہ کھیل سے نہ کھیلنے دے سکتا. لیکن جس طریقے سے اداروں نے اپنا کردار ادا کیا، پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، پارلیمنٹیرز نے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور بہت کوشش کی آخری حد تک. میڈیا نے بھی بڑا کردار ادا کیا. کل میڈیا کا کردار تو 1 مہینے سے نہیں، وہ تو پچھلے جب سے ہم نے عوامی مارچ شروع کیا کراچی سے اور کل تک، اور بلکہ آج تک جو کردار ہے اس کو جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. باوجود اور آخر میں میں بتاتا چلوں کہ جو شخص ہمیشہ کہتا تھا کہ NRO نہیں دوں گا، کل وہ آخری وقت تک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے NRO کی بھیک مانگ رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے کینڈیڈیٹ بدل دیں، یہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں، میرے اوپر کیسز نہیں بنائیے. اگر آپ صاف ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے حواریوں کے خلاف کیسز نہ بنائیں؟ لیکن ہم نے ان کو جواب دیا کہ ایبسولوٹ ناٹ. آپ نے ملک کو اگر لوٹا ہے، اگر فرح خان کے چوری اور وارداتوں کے کھرا جو ہے وہ اگر بنی گالا جائے گا تو احتساب ہوگا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں سننے کو ملا، ایک بہت اچھی خوشخبری سننے کو ملی کہ PTI والے جو ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے جا رہے ہیں، اسمبلی سے گند صاف کرنے جا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کل نہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. آپ جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کریں، آپ آج استعفے دے دیں تاکہ ہم ضمنی الیکشن کی طرف جائیں، تاکہ آپ کی سیٹیں خالی ہوں. یہ وہ والے نہیں ہے کہ آپ پرانی تنخواہیں بھی لیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے استعفے بھی منظور کرائیں گے، ضمنی الیکشن بھی کرائیں گے اور اس پارلیمنٹ کو چلائیں گے. اور جس طرح چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم الیکٹرول ریفارمز چاہتے ہیں، جیسے الیکٹرول ریفارمز ہوں گے الیکشن کمیشن کو ہم فل تیاری کا پہلے دن سے ہی آرڈر کریں گے کہ وہ اپنی تیاری کریں، ڈیلیمیٹیشن کریں، مردم شماری جو چیز بھی ہیں، اور الیکٹرول ریفارمز کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوگا. اور جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے اس کو حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک میں حکمرانی کرے. جی بھائی. کل کی اپوزیشن اب حکومت میں جا رہی ہے اور کل تک جو آپ کو چیلنجز ہوتے تھے ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ ہوگا، کون سی پرائورٹی آپ لوگوں کی؟ بھائی دیکھیں، ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی اور بلاول بھٹو صاحب کی سب سے بڑی پرائیورٹی یہی تھی کہ اس ملک کے اندر آئین کا بول بالا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے پیپلز پارٹی نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ جس طریقے سے یہ حکومت کام کر رہی ہے، ایک تو جو انہوں نے وعدے کیے تھے ماضی کی حکومت نے وہ پورے نہیں کیے، وعدوں کے برعکس کام کیا ہے. گزشتہ 3.5 برسوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے تو 70 برسوں میں پاکستان نے وہ تکلیفیں یا وہ اعداد و شمار جو ہے وہ چاہے قرض کے اعتبار سے ہو، چاہے ٹیکس کے اعتبار سے ہو، چاہے بجلی کے قیمتوں کے حوالے سے ہو، وہ 70 برسوں میں اتنا انبار اکٹھا نہیں ہوا جتنا کہ ان 3.5 برسوں میں. اور یہ نمبرز بتاتے ہیں. یہ آج شازیہ مری یا فیصل کنڈی نہیں کہہ رہے صرف اس لیے کہ ہم پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ملک جس طرف جا رہا تھا، ملک کے اندر بدحالی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی، تباہی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی، تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس حکومت سے جو سننے کو بھی تیار نہیں تھی، جو ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھی، جو مطلب ہماری بات تو عوام کی بات ہے نا جی، میرے پیچھے میرے کنسٹیٹوئنٹس ہیں. اسی طریقے سے اپوزیشن میں جو آنریبل ممبرز قومی اسمبلی کا حصہ ہیں وہ ان کے پیچھے ان کے حلقے کے لوگ ہیں. جب حلقے کے لوگ تڑپ رہے ہیں، جب حلقے کے لوگ ٹماٹر، آلو، دال، چینی لینے جاتے ہیں تو ایک تو ان کو میسر نہیں ہے، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی، جب ملتی ہے تو اتنی مہنگی ملتی ہے. تو یہ تکلیفیں عوام کی ہے جس کے لیے عمران خان کہتا تھا کہ جی میں تو اس کے لیے وزیر اعظم ہی نہیں بنا. تو بھائی اگر تو وزیر اعظم ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تو گھر جا. تو یہی بات تھی جو بلاول بھٹو نے 2 برس پہلے کہی کہ بھائی ان بے حصوں سے نا اہل لوگوں سے چھٹکارا ضروری ہے. تو ہمارا پہلے تو یہی جو کوشش تھی کہ اس ملک کے اندر عوامی حکومت کا قیام ہو اور جمہوری طریقے سے ہو. اب جس طریقے سے آپ نے کہا اور جس طریقے سے فیصل صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعظم ہیں اب شہباز شریف صاحب، ان کے نامینیشن پیپر بھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. صبح سے یہ ڈرامہ بھی بہت لگا تھا، اس میں بھی بڑی رکاوٹیں پیدا کی گئی. یہ جو نیشنل اسمبلی کے قواعد ہیں ان کو توڑا،
بھی گیا, یہ اٹیمپٹ بھی ہوئی. بہرحال یہ تو آپ کو سارا آپ نے کور کیا ہے, لیکن تمام چیزوں کے باوجود اب ان کے پیپرز ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور کل ووٹنگ کے بعد انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. اور اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ یقیناً جمہوری اعتبار سے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جمہوری آپشن کے ذریعے ہی یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری یہ کامیابی ہے اور ہمارا یہی کنٹریبیوشن ہے. اب حکومت جو بھی ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارا مقابلہ اس 3.5 برسوں کی تباہی کو ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ کی نہریں بھی بہیں گی اور آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے اور راتوں رات بہت کچھ ہو جائے گا, لیکن جو حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اس کو عوام کے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے, اور ہمارا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے. اور اگر ہم اس کا حصہ بنیں تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم وزیر اعظم جو ہوں گے, کیونکہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے, تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ عوامی مسائل پر دھیان ہو, عوامی مسائل کے اوپر کام ہو, اور عوام کو جتنی ریلیف دی جا سکے اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ ضرور ہماری کوشش ہوگی. جی, ہم نے بھی دیکھا کہ ایک تو جو جتنا کوشش کی انہوں نے کہ چیز کو نہ ہونے دے, لیکن کیونکہ آئین و قانون کی پابندی کرنی تھی, پھر تو وہاں پر گالی گلوچ ہوئی ان کے ایک ایم ایل اے کی طرف سے جو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہال کے اندر, اور پھر جو اسپیکر نے ایک گالی گلوچ. یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے اور کیا آپ اس کے حوالے سے کل اسپیکر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں غیرت مندی کی, اور مجھے تو ان پر حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی غیرت ہے کہ آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیں, اور آپ ایسے اہم, اور مطلب گالی بھی یہ دی ہے جس پر مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی کسی کو گدھا کہہ دیا تو وہ تو جو خود ہے وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ماں بہن پر گالیاں دینا, ان کی فرسٹریشن کا آپ اس سے اندازہ لگائیں. مجھے بہت افسوس ہوا کل انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کیا, اور جس کی میں سخت مذمت کرتی ہوں. اور کسی کو بھی, اور صحافی جو کام کر رہا ہے, ایک سوال ہی کر رہا ہے نا بھائی, ایک سوال ہی کیا گیا تھا نا, اس سوال کے اوپر ماں بہن کی گالی دینا, دس از نو کامنٹس کہہ دیتے, خاموش رہتے, کچھ نہ کہتے. ہم نے آپ لوگوں کے ہم نے تو آپ لوگوں کے کتنے سخت سوال برداشت کرتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں کسی کو اتنی گندی غلیظ گالی بکنا, یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کل بھی جو انہوں نے سارا کھیل کھڑا کیا, تماشا کیا, وہ بڑا قابل مذمت ہے. اور جو بزدلانہ حرکتیں یہ کر رہے تھے, بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے تھے, فرسٹریشن تھی. ایک مبارکباد میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب میڈیا جو ہے وہ اسمبلی کے احاطے کے اندر آئے گا, اور اندر ہی پریس کانفرنسز انشاءاللہ جو ہے وہ ہوں گی. یہ آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی جی, تو یہ آپ لوگوں کو بھی انہوں نے اسمبلی کے احاطے سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا, میں تو اس کو یہی کہوں گی. اور اسی طرح آپ کے لیے پابندیاں کھڑی کر دی تھیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کہ آپ لوگوں نے باوجود اس کے اپنی رپورٹنگ جاری رکھی, اور بڑے احسن طریقے سے صبر کے ساتھ آپ نے یہ تمام کام کیا. ایک چیز میں اس پہ کل جو اسپیکر نے جو لفٹ میں جس طریقے سے انہوں نے گالم گلوچ کی, میں ان لوگوں سے پی ٹی آئی سے کہنا چاہتا ہوں, جب عمران خان کہتا تھا کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں, پچھلے میں نے فرح خان صاحبہ کا کہا کہ آپ لوگوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں, تو فرح خان صاحبہ آپ اپنے دوست کے ذریعے اس کے خامد کو بتا دیں, کہ اپنی ٹیم کو بتائیں کہ اس قسم کی اگر آپ گالیاں بکیں گے, بزنس پارٹنر کے ذریعے اس قسم کی اگر آپ گالیاں بکیں گے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے, فرح خان کے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہیں, تو اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو پیچھے میں آپ کو جواب میں ہم کیا صورتیں سنائیں گے؟ عمران خان سے تو خیر فیصل معذرت, مطلب یہاں میں اختلاف کروں گی کہ اخلاقیات کی کوئی مجھے توقع نہیں ہے. وہ آدمی جب کنٹینر پہ تھا تب بھی لوگوں کو گالیاں بک کر عوام کو متاثر کرتا تھا, اور حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے کچھ چند لوگ اس پاپولیشن میں گالی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ گالی کو ایک شخص کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا 2 اشخاص کے لیے کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اس ملک سے گالی کا کلچر ختم ہونا چاہیے, اس ملک کی سیاست صاف ہونی چاہیے. یہ سیاست خدمت تھی, یہ سیاست گالی دینا نہیں تھی.
ہمیں واپس آنا ہوگا قائد اعظم کی اس سیاست پر, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست پر, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست پر, اور ہمیں اس گالی دینے کا, گریبان پکڑنے کا, داڑھی نوچنے کے اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا. جو آپ نے جواب جو ہو گیا جی, میرا خیال ہے اسی کا جواب جی. آخری سوال کا جواب تو ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اب وہ کڑ رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, لیکن سب سے بڑی اذیت ان کے لیے اور سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے ہوگی کہ ہم جائیں گے حکومتی بینچوں پہ اور یہ آ کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, کتنی تقریریں یہ کرتے ہیں, کیا باتیں یہ کرتے ہیں. اب دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بالکل متحدہ اپوزیشن کے رہنما لیڈران بیٹھ کر تمام آنے والے جو کیبنٹ ہے, گورنرز ہیں, باقی چیزیں ہیں, ہمارا عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں اسپیکر کے خلاف, سی ایم کے خلاف, کے پی میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, اور پھر امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ, یہ سارا ایک پروسیس ہے جو کہ تمام متحدہ اپوزیشن نے مل کر کرنا ہے. اور کچھ فیصلے غالباً ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے کو ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب جیسی مراحل آئیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. جو لوگ آپ کو گالیاں نکال رہے تھے ابھی وہ آپ کے پاؤں پڑیں گے, آپ کو بولیں گے مجھے بیپر کے لیے 2 منٹ بلا لو, میرا یہ بیان چلوا لو. اب تو ان کے ساتھ سرکاری وسائل نہیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر جہاں سے انہوں نے آپ کو باہر نکالا تھا, اور جب یہ گیٹ پہ آئیں گے اور آپ کے سخت سوالوں کا جواب دیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کدھر. لیکن ایک بات اور, انہوں نے جو مغلظات بکنے کے کلچر کو پروان چڑھایا ہے وہ پاکستان کی قوم انشاءاللہ تعالی اسے ریجیکٹ کرے گی. اس نے ریجیکٹ کیا ہے تبھی تو یہ سلیکٹڈ ریجیکٹ ہوا ہے. اس سلیکٹڈ کو پہلے عوام نے ریجیکٹ کیا, پھر اس کو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا. انشاءاللہ تعالی اس کے نصیب میں یہی ریجیکشن ہے, کیونکہ جن امپائر کے سہارے پہ یہ کھڑا تھا, ہم شروع سے کہتے تھے یہ سہارے, یہ بیساکھیاں نکال دیں, اس شخص کی جو اوقات ہے اسے عوام بتائے گی. اب یہ جائے الیکشن میں, اس سے ان 3.5 برسوں کی اذیتوں کا, تکلیفوں کا, پریشانیوں کا حساب پاکستان کی عوام لے گی. کیونکہ یہ سازش کرتا ہے تو ملک کے اندر معاشی بحران کسی اور ملک کی سازش نہیں. یہاں بے روزگاری, یہاں مہنگائی, یہاں غربت میں اضافہ, ریکارڈ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ, مہنگے LNG کے معاہدے, نااہل طرز حکمرانی, کسی باہر کے ملک کی سازش نہیں, اس کی اپنی سازش ہے پاکستان کے خلاف. اور یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں اس سازش میں پھر سے انشاءاللہ, جس طرح پارلیمنٹ سے رسوا ہو کے بھگایا اس کو پارلیمنٹیرینز نے عوام کی مدد کے ذریعے, انشاءاللہ الیکشن میں بھی اس کا حساب ہوگا. اور کوئی سوال یہ ادھر سے نہیں ہے سوال میں. اور جو ایک مذہبی سازش ہے اس کا ایک بہت زیادہ نیریٹو بیس کر دیا ہے, جس کو عوام میں بھی کافی پاپولیرٹی مل رہی ہے. اس کو سیٹل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے, بے روزگاری